सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं इस वक्त पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ मसरूफियात के सबब से मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर पाया और खुदा के कलाम की जिससे खिदमत होनी चाहिए थी मैं आप लोगों के साथ नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। आज जो हम सीखने को हैं उससे पहले मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये एक ऐसी स्टडी है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिसके तीन एपिसोड होंगे और इसमें हम खुदा को और अच्छी तरह जानने और समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ जाऊं और दुआ करूं, मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने अपनी बाइबलें ले आएं ताकि हर एक बात खुदा के कलाम में से प्रूव हो सके और उसके कलाम के मुताबिक हो जो आप पढ़कर ख़ुद भी समझ सको। जी हाँ अज़ीज़ों, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे आपको लगे कि शायद मैंने अपनी तरफ से कोई बात बनाई है। ठीक है, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसे सीखते भी होंगे और आगे सिखाते भी होंगे। तो आज जो खुदा का कलाम है उसके लिए सीखने के लिए आप अपनी बाइबलें तैयार रखें और हम जब तक दुआ करते हैं। और दुआ करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न और हमारे कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बाथ यूनाइटेड किंगडम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यही नहीं बल्कि इससे अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का कलाम है और इस तरह से आप इसमें हिस्सा लेंगे और लोग खुदा को जानेंगे और पहचानेंगे। जी हाँ, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। कुदूस कुदूस रब्बल फ़वाज, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हुजूर में आए हैं ताकि तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें। खुदावंदा, मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसके सबब मैं फ़ख्र से कह सकूं कि तू इस सबब से मेरी सुनता है या मुझसे बात करता है। ये खुदावंद तेरा अपना काम है कि तू मुझ खाली बर्तन को बल्कि गंदे बर्तन को तू इस्तेमाल कर रहा है धो के और अपने कलाम के लिए, अपनी बातों के लिए। हाँ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी में जितनी भी तेरी हम्द करूं वो कम है। आज खुदावंद जितने भी लोग तेरे इस स्क्रीन के सामने बैठे हैं तेरे कलाम को सीखने के लिए, उन सब को खुदावंद अपने पाक रूह से भर दे, सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे और अमल करने की ताकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम यिर्मयाह नबी की किताब, जी हाँ, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसके 9 बाब में से 24 आयत आज हम पढ़ेंगे। जी हाँ, यिर्मयाह 9 बाब और 24 आयत। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो मुझे, यानी खुदावंद को, वो मुझे समझता और मुझे जानता है। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस बात पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है।
میں آپ سے آج جو بات چیت کرنے جا رہا ہوں اس کی، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کی 3 ایپیسوڈ ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹی وی پر ٹائم ہوتا ہے اس کے حساب سے مجھے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا ہے۔ تو پہلا حصے میں ہم جو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ہم سچ مچ خدا باپ کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور دوسرے حصے میں کیا ہم خدا کو سمجھتے اور جاننے کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہیں، یا صرف ہم بغیر سمجھے اور جانے کسی فخر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور جو تیسرا اس کا آخری حصہ ہوگا وہ کہ آپ نے خدا کو کیسے جانا اور کب قبول کیا، اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آمنا سامنا خدا کے ساتھ ہوا ہو جس سے آپ کو آپ کی زندگی کو تبدیلی کی طرف جانا پڑا ہو، یا آپ خدا کو جاننے لگے اور سمجھنے لگے۔ تو یہ 3 حصے ہیں جو اس آیت سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ جو آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ ہم سچ مچ خدا کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ عزیزو، ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم نے یسوع کو دیکھا تو ہم اس کے ذریعے سے خدا کو جاننے لگے، اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہم خدا کو جان سکتے ہیں یسوع کے ذریعے۔ جی ہاں عزیزو، آپ کا بالکل خیال ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ آپ یسوع کے ذریعے خدا کو جان سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کے ساتھ رفاقت ہے، اس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے، اس کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت گزارنا ہے۔ عزیزو، کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے شروع سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں ہزاروں نسلیں گزر چکی ہیں، اور ہر دور میں اور ان ایام میں یا ان اوقات میں اگر ہم کہیں، بنی نوع انسان نے خدا کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا کہ وہ اسے جانتے اور سمجھتے بھی ہیں۔ مگر بائبل میں سے ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا وہ سچ مچ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کو جانتے اور اسے سمجھتے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو پرانا عہد نامہ بہت ساری ایسی اگزامپل سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے صرف 3 حوالہ جات رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ جان پائیں گے کہ انسان کے لیے کتنا مشکل ہے خدا کو سمجھنا۔ سب سے پہلے اگر ہم ذکر کریں تو بائبل مقدس میں پہلی کتاب جو پیدائش کی کتاب ہے، اور اس پیدائش کی کتاب میں سے عزیزو ہم اس بات کا ذکر پڑھتے ہیں کہ آدم اور حوا خدا کے ساتھ باغ عدن میں رہتے تھے، خدا کی حضوری میں رہتے تھے۔ نہ صرف خدا کی حضوری میں رہتے تھے بلکہ وہ اس طرح سے رہتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ شام کو یعنی ٹھنڈے کے وقت آ کر ان سے بات چیت بھی کیا کرتا تھا۔ سوچیں آپ، ان کی رفاقت کی کیا معیار ہوگا، ان کی رفاقت کا کیا حال ہوگا جب خدا خود ان سے ملنے کے لیے ہر شام کو آیا کرتے تھے، خدا باپ ان سے باتیں کرتا تھا۔ عزیزو، آدم اور حوا
خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے انسانی مخلوق جو وہ پہلے دو فرد تھے جو خدا باپ نے کریٹ کیے تھے یا انہیں خلق کیا تھا، اور خدا کو ذاتی طور پر آدم اور حوا جانتے تھے۔ کیوں نہیں جانیں گے؟ کیونکہ وہ روز اس سے ملتے تھے، روز اس سے باتیں کرتے تھے، اور آدم اور حوا اسے اس طرح سے جانتے تھے کہ وہ ایک شفیق، مہربان، مہیا کرنے والا، نرم مزاج، باپ کی طرح سے پیار کرنے والا مانتے تھے اور جانتے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں پائے۔ کیوں؟ خدا ان کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں اور اس کے 3 باب میں کہ خداوند نے اس رفاقت کو قائم رکھنے کے لیے ایک شرط رکھی تھی، ایک حکم دیا تھا، ایک ان کے لیے مارک ٹھہرایا تھا، ایک نشان ٹھہرایا تھا کہ اسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور وہ نشان کیا تھا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو باغ جو میں نے لگایا ہے، یہ جو باغ عدن ہے جس میں آپ رہ رہے ہو، یہ اس میں ہر طرف جو کچھ بھی ہے لگا ہوا وہ سب تمہارے کھانے پینے اور رہنے کے لیے ہے، انجوائے کرو۔ لیکن شرط یہ رکھی کہ جو باغ کے درمیان میں نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس میں سے تم نے نہیں کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ یہ خدا نے ان کے لیے صرف ایک پتہ نہیں ہزاروں درخت تھے وہاں، پتہ نہیں لاکھوں درخت تھے وہاں، ہم نہیں جانتے، اور کیا کیا پھل اور کس قسم کے پھل تھے ہم نہیں دیکھ پائے اور نہیں جانتے، لیکن آدم اور حوا جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، اس ساری خوبصورتی سے وہ روز انجوائے ہوتے تھے اور اپنے آپ کو وہ خوش کرتے ہوں گے، تازگی ملتی ہوگی انہیں۔ لیکن عزیزو، جب شیطان آیا اور وہ چالاک اور ہوشیار سانپ بن کر آیا، اور جب سانپ بولا تو ہوا رک گئی اس کی بات سننے کے لیے، اور جب اس نے اس کی بات کو سمجھ لیا، جی ہاں، ہوا نے اس کی بات کو، شیطان کی بات کو سمجھ لیا تو خدا کی بات کو اگنور کر دیا۔ غلطی، خدا کے اس کلام کو سمجھنے میں غلطی کر دی جو خدا نے اسے حکم دیا تھا، جس کے بارے میں آسمانی باپ نے، ان کے پہلے باپ نے انہیں کہا تھا کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ آدم اور حوا آپس کی ریلیشن شپ میں اس قدر مگن تھے کہ آدم نے تو خدا سے ڈائریکٹ یہ حکم سنا تھا، حوا نے اسے سمجھایا ہوگا، لیکن حوا جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تو اس نے پھل کھا لیا، نہ صرف خود کھایا بلکہ اس نے آدم کو بھی دیا کھانے کے لیے۔ اب نافرمانی دونوں سے ہو گئی۔ وہ سن کی جو ڈیفینیشن ہے انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو کہا گیا کہ سن از دا مسنگ یور مارک، آپ کو جو نشان دیا گیا ہے، آپ کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، جب آپ اس سے ہٹ جاتے ہو تو یہ گناہ ہے، یعنی نافرمانی۔ نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ شیطان نے انہیں کہا تھا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے اور نیک و بد کی پہچان کرنے والے بن جاؤ گے۔
اسی لیے تو ہوا نے وہ پھل لے کر کھایا اور آدم کو بھی دیا کہ ہم خدا کی مانند ہو جائیں گے۔ تو عزیزو کیا ہوا پھر؟ کیا تبدیلی آئی؟ سب سے پہلے انہیں اپنا ننگا پن نظر آیا۔ جی ہاں، اپنا ننگا پن نظر آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم دونوں ننگے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو انجیر کے پتوں سے لنگیاں بنائی اور پہن لی۔ لیکن جب ٹھنڈے کے وقت خداوند ان سے ملنے کے لیے آئے، جو کہ 3 باب کی 8 سے 11 آیت میں اس کا ذکر ہے گناہ کے حوالے سے، تو جب خداوند ادھر آئے تو وہ آدم اور حوا کو وہاں سامنے چلتا پھرتا نہیں پا کر آواز دی کہ تم کہاں ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا، چھپنے کی کوشش کی۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا، تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ جب خدا نے انہیں بنایا تھا وہ ننگے ہی تھے، ننگے ہی گھومتے تھے، لیکن انہیں پہچان نہیں تھی جب تک نافرمانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے یعنی خداوند نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اب پہلے تو انہیں اپنا ننگا پن نظر آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھپایا، یہ جانتے ہوئے بھی جو آنکھ بنانے والا، جس نے آدم اور حوا کو، دونوں میاں بیوی کو آنکھیں دی، کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ بچکانہ حرکت ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، اور پھر آدم نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ میں تو بڑا معصوم ہوں، اس عورت نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا۔ عزیزو، نافرمانی کرنے کے بعد جب ہم اپنے اس ٹارگٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے پر بلیم دیتے ہیں، اور یہی یہاں ہوا، کیونکہ آدم اور حوا خدا کو صرف ایک شفیق اور مہربان خدا کے طور پر جانتے تھے، اور وہ نرم مزاجی کے طور پر انہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ تحمل سے بات چیت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں یاد رکھ سکے کہ خدا جو ہے وہ ایک منصف خدا بھی ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ جب تو نے یہ کھایا تو تو مرا، تو وہ اسے پورا کرنا بھی جانتا ہے۔